Assalamu alaikum class. Today we are going to translate the paragraph number 4, 5, 6. In the previous lecture we have discussed the paragraph number 1, 2, 3 of the first year book Khatamun Nabiyyin, first year book chapter number 1. So let's start our topic. Several events, कई वाक़यात फ्रॉम हिज अर्ली अडल्टहुड, उनकी जवानी के इलिस्ट्रेट मीन होता है वाज़े करते हैं हिज नोबल करेक्टर, उनके अजीम किरदार को, एंड कंसर्न फ़िक्रमंदी को, फॉर जस्टिस इंसाफ के लिए. सो इसको कंबाइन करते हैं कि ख़ातिमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अवाइल जवानी के कई वाक़यात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम किरदार और अदल से मुतल्लिक़ आपकी फ़िक्रमंदी को वाज़े करते हैं. वन सच इंसिडेंट, एक ऐसा वाक़या, वॉज हिज पार्टिसिपेशन, उनकी शिरकत था, इन हल्फ़ अल फ़दूल में, एक ऐसा ही वाक़या हल्फ़ अल फ़दूल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिरकत है. पैक्ट, एक ऐसा मुआहिदा या एक मुआहिदा, फॉर्म बाय द ट्राइब्स, फॉर्म बनाया गया बाय द ट्राइब्स ऑफ मक्का के कबाइल ने, टू डिफेंड द ऑप्रेस्ड, डिफेंड का मतलब होता है दिफा करना, द ऑप्रेस्ड मज़लूमों के दिफा के लिए, एंड अप होल्ड जस्टिस, और अप होल्ड मीन सरबुलंद रखने के लिए, जस्टिस मीन इंसाफ. सो ये एक मुआहिदा था जो मक्का के कबाइल ने मज़लूमों के दिफा और इंसाफ को सरबुलंद रखने के लिए किया था. ईयर्स लेटर, बरसों बाद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड स्पीक ज़िक्र फरमाते थे, फाउंडली मोहब्बत से, ऑफ दिस अलाइंस, इस मुआहिदे का. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरसों बाद इस मुआहिदे का ज़िक्र मोहब्बत से फरमाते थे. एंड डिक्लेयरिंग मीन होता है खुले आम, ये फरमाया करते थे दैट इवन आफ्टर द एडवेंट मीन होता है ज़हूर ऑफ इस्लाम के ज़हूर के बाद, he would still honor भी होता है पासदारी करना, सच कॉज इस मुआहिदे की कि वो वर्षों बाद, ठीक है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरसों बाद भी इस मुआहिदे का ज़िक्र मोहब्बत से फरमाते और खुले आम फरमाया करते थे कि ज़हूर इस्लाम के बाद भी आप ऐसे मुआहिदे की पासदारी फरमाते. अनदर नोटेबल मीन अहम, एक दूसरा या एक अहम मोमेंट, लम्हा, वॉज हिज वाइज आर्बिट्रेशन, वाइज मीन होता है अक्लमंदी या दानिशमंदी, आर्बिट्रेशन सालिसी, ठीक है, एक अहम वाक़या उनकी दानिशमंदी का. ड्यूरिंग द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ मक्का, काबा की तामीर नौ में या काबा की तामीर में, एक और अहम मौका खाना काबे की तामीर नौ के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दानिशमंदी का सालसा है. व्हेन अ डिस्प्यूट मीन होता है झगड़ा, जब एक झगड़ा, व्हेन अ डिस्प्यूट, जब एक झगड़ा, अरोज़ उठा या तनाज़ा जो है उठ खड़ा हुआ, अमंग द कुरैश के दरमियान, रिगार्डिंग हु वुड हैव द ऑनर मीन शर्फ मिलेगा, ऑफ प्लेसिंग रखने का, द हजर अस्वद को. तो जो तनाज़ा था वो एक उठ खड़ा हुआ कि जब कुरैश के दरमियान इस बात पर तनाज़ा उठ खड़ा हुआ कि हजर अस्वद को रखने का शर्फ किसको मिलेगा. ही इज़ इम्पार्शल, उनकी गैर जानिबदारी, एंड इंसाइटफुल मीन हकीमाना, सलूशन हल, उनकी गैर जानिबदाराना और हकीमाना हल ने प्रिवेंटेड टाल दिया या रोक दिया कॉन्फ्लिक्ट झगड़े को. एंड अर्न एडमायरेशन, अर्न मीन होता है कमाई, एडमायरेशन मीन दाद व तहसीन या तारीफ़, फ्राम ऑल द क्वार्टर्स, हर जानिब से. सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैर जानिबदाराना और हकीमाना अमल ने झगड़े को टाल दिया और हर जानिब से इसे सराहा गया. सो इसको कंप्लीट करते हैं कि ख़ातिमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अवाइल जवानी के कई वाक़यात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम किरदार और अदल से मुतल्लिक़ आपकी फ़िक्रमंदी को वाज़े करते हैं. ऐसा ही एक वाक़या हल्फ़ फ़दूल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिरकत है. ये एक मुआहिदा था जो मक्का के कबाइल ने मज़लूमों के दिफा और इंसाफ को सरबुलंद रखने के लिए किया था. बरसों बाद भी ख़ातिमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुआहिदे का ज़िक्र मोहब्बत से फरमाते और खुलेआम फरमाया करते कि ज़हूर इस्लाम के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मिसाक की पासदारी फरमाते. सो द लास्ट लाइन,
ایک اور اہم موقع خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانش مندانہ ثالثی کا تھا، جب قریش کے درمیان اس بات پر تنازع اٹھ کھڑا ہوا کہ حجر اسود کو رکھنے کا شرف کسے ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر جانبدارانہ اور حکیمانہ حل نے جھگڑے کو ٹال دیا اور ہر جانب سے سراہا گیا۔ So let's start our next paragraph, paragraph number 5. A significant chapter in the personal life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam began شروع ہوا with his marriage، ان کی شادی سے یا ان کے نکاح سے۔ ایک اہم باب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کا شروع ہوا with his marriage، جو حضرت خدیجہ کے نکاح کے ساتھ شروع ہوا۔ A woman of outstanding virtue، ایک ایسی عورت یا ایک وومن آف آؤٹسٹینڈنگ، ایک غیر معمولی ورچو، غیر معمولی پارسا، انٹلیکچوئل فہم و فراست اینڈ بزنس ایکومن، اور کاروباری دانش مند تھی۔ ایک ایسی عورت جو کہ غیر معمولی فہم و فراست، دانش مند اور پارسا خاتون تھیں۔ اینڈ شی ہیڈ انہیریٹڈ ہر فادرز پراسپر ٹریڈ، انہیں حضرت خدیجہ نے اپنے والد کا جو کاروبار تھا بہت کامیابی سے سنبھالا، اینڈ مینیج ود گریٹ سکسیس، اور جو انہیں حضرت خدیجہ نے اپنے والد کا جو کاروبار تھا جو انہیں وراثت میں ملا تھا، مینیج اٹ ود اے گریٹ سکسیس، بہت کامیابی سے سنبھالا۔ اپون ہیئرنگ مطلب سن کر، آف دا انٹیگریٹی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بزنس ڈیلنگس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کے بارے میں سن کر، ان بزنس ڈیلنگ لین دین کے معاملات میں، شی انٹرسٹڈ ہم، انہوں نے ذمہ داری سونپی، ود اے ٹریڈ ایکسپیڈیشن مین تجارتی مہم کی طرف، ٹو سیریا شام کی طرف۔ انہوں نے کاروباری لین دین میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کا سن کر شام کی طرف ایک تجارتی مہم کی ذمہ داری سونپی۔ ڈیپلی امپریسڈ مین ہوتا ہے بےحد متاثر ہو کے، بائی ہیز آنیسٹی، ان کی ایمانداری سے، گریسفل کنڈکٹ، باوقار برتاؤ سے، اینڈ اپرائٹ کریکٹر، اور پارسا کردار۔ She later proposed marriage to family of حضرت ابو طالب. She later proposed، انہوں نے نکاح کی پیشکش کی، through the family of حضرت ابو طالب کی خاندان کے ذریعے سے۔ سو اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، باوقار برتاؤ اور پارسا کردار سے بے حد متاثر ہو کر بعد میں انہوں نے حضرت ابو طالب کے خاندان کے ذریعے نکاح کی پیشکش کی۔ دیر یونین، ان کا بندھن، واز بلٹ آن میوچل رسپیکٹ، باہمی وقار پہ یا باہمی عزت پہ قائم ہوا، اینڈ افیکشن، اور محبت، ان کا بندھن باہمی عزت و احترام اور محبت پر استوار ہوا یا قائم ہوا۔ حضرت خدیجہ کھڑی رہیں، اسٹوڈ شانہ بشانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایز ہز فرسٹ سپورٹر، ان کے پہلی مددگار کے طور پر۔ حضرت خدیجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی پہلی مددگار کے طور پر شانہ بشانہ کھڑی رہیں، اینڈ providing emotional and financial support during the most challenging early years of his divine mission. ڈیورنگ دا موسٹ چیلنجنگ مطلب ابتدائی مشکل ترین سالوں میں، چیلنجنگ ایئرز آف ہز ڈیوائن مشن، ان کے خدائی مشن کے یا ربانی مقصد کے ابتدائی مشکل ترین سالوں کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جذباتی اور مالی مدد فراہم کی۔ سو اس پیراگراف کو اگر کمپلیٹ ہم طور پر دیکھیں، پیراگراف نمبر 5 کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی ایک اہم باب حضرت خدیجہ سے نکاح کے ساتھ شروع ہوا، جو ایک غیر معمولی پارسا یا پارسائی، غیر معمولی فہم و فراست اور کاربہ دانشمندانہ عورت تھیں۔ انہوں نے حضرت خدیجہ نے اپنے والد کا کاروبار جو انہیں وراثت میں ملا تھا بہت کامیابی سے سنبھالا،
اور کامیابی کاروباری لین دین میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کا سن کر انہیں شام کی طرف ایک تجارتی مہم کی ذمہ داری سونپی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری باوقار برتاؤ پارسا کردار سے بے حد متاثر ہو کر بعد میں انہوں نے حضرت ابو طالب کے خاندان کے ذریعے نکاح کی پیشکش کی. ان کا بندھن باہم احترام محبت پر استوار ہو. خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی مددگار کے طور پر حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں اور ربانی مقصد کے ابتدائی مشکل ترین سالوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جذباتی اور مالی مدد فراہم کی. So let's start the next paragraph number 6. Which is in the previous lecture we have discussed the paragraph number 4, 5, and now we have to start the paragraph number 6. As Rasulullah sallallahu alaihi wasallam approached, جیسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے the age of 40 40 سال کی عمر میں. He became deeply saddened. وہ بہت زیادہ ہو گئے. Deeply انتہائی saddened اداس and concerned فکر مند by the moral decay اخلاقی زوال سے and injustice اور ناانصافی سے that prevailed جو کہ پھیلی ہوئی تھی in the مکہ سوسائٹی مکہ کے معاشرے میں. اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے معاشرے میں پھیلی ہوئی اخلاقی زوال اور ناانصافی پر انتہائی اداس اور فکر مند ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہو جاتے. ہی ووڈ فریکوینٹلی اکثر ریٹریٹ میں مطلب گوشہ نشین ہو جاتے ٹو دا کیو آف ہیرا غار ہیرا کی طرف. سیکنگ میں ہوتا ہے تلاش کرنا. سولیٹیوڈ میں ہوتا ہے تنہائی یا خلوت کی تلاش کے لیے. اینڈ ریفلیکشن اور غور و فکر کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش خلوت اور غور و فکر کے لیے غار ہیرا میں گوشہ نشین ہو جاتے. It was during one of these meditative retreats. It was one of these ان دوران میں سے ایک meditative مراقبوں of retreat خلوتوں کے in the month of رمضان کے مہینے میں مراقبے کے انہی خلوتوں میں سے کسی ایک کے دوران that حضرت جبرائیل appeared نمودار ہوئے before him ان کے سامنے with the first revelation پہلی وحی کے ساتھ. رمضان کے مہینے میں مراقبے کے انہی خلوتوں میں سے کسی ایک کے دوران یہ ہوا کہ حضرت جبرائیل پہلی وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نمودار ہوئے. دا اینجل سیڈ فرشتے نے کہا ریڈ پڑھیے. آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسپونڈیڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا آئی کین ناٹ ریڈ میں نہیں پڑھ سکتا. دا اینجل سیڈ اگین فرشتے نے دوبارہ کہا اینڈ دین دا فالوئنگ ورسز ور ریویلڈ اور یہ مندرجہ ذیل آیات جو ہیں نازل ہوئیں. اس کو دوبارہ سے کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے معاشرے میں پھیلی ہوئی اخلاقی زوال اور ناانصافی پر انتہائی اداس اور فکر مند ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاشی خلوت یا غور و فکر کے لیے غار ہیرے میں گوشہ نشین ہو جاتے. رمضان کے مہینے میں مراقبے کی انہی خلوتوں میں سے کسی ایک کے دوران یہ ہوا کہ حضرت جبرائیل پہلی وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نمودار ہوئے. فرشتے نے کہا پڑھیے. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں پڑھ نہیں سکتا. فرشتے نے دوبارہ کہا پھر مندرجہ ذیل آیات نازل ہوئیں. ریڈ ان دا نیم آف یور لارڈ پڑھیے اپنے رب کے نام سے. ہو کریٹڈ جس نے پیدا کیے. کریٹڈ مین فرام اے کلنگنگ کلاڈ جس نے انسان کو چھپنے والے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. ریڈ پڑھیے. اینڈ یور لارڈ از موسٹ جنرس اور آپ کا رب سب سے بڑا کریم ہے. ہو ٹاٹ بائی دا پین جس نے قلم کے ذریعے سکھایا. ٹاٹ سکھایا بائی دا پین قلم کے ذریعے. ٹاٹ مین انسان کو وہ سکھایا وٹ ہی نیو ناٹ جو وہ نہیں جانتا تھا. پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو چپکنے والے خون کے لوتھڑے سے. پڑھیے اور آپ کا رب سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. سو پیراگراف نمبر 7
دس مومنٹ، یہ لمحہ، مارک مین ہوتا ہے نشان پڑنا، دا بگننگ آغاز کا، آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کا آغاز بنا، آغاز تھا، ایز اے لاسٹ رسول آف اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کے طور پر، یہ لمحہ بطور آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کی آغاز کا یا ابتدا کا نشان بنا. دا ریلیویشن آف دا قرآن کی ریویلیشن مین ہوتا ہے وحی، آف دا قرآن کی وحی، ناٹ اونلی براڈ اسپرچل اویکننگ، ناٹ اونلی براڈ نہ صرف لائی اسپرچل روحانی اویکننگ بیداری، بٹ آلسو انیشیٹڈ بلکہ یہ اس نے آغاز کیا ریڈیکل انقلابی ٹرانسفارمیشن تبدیلی کا ان دا سوشو پولیٹیکل سماجی اور سیاسی اینڈ مورل ڈیکے اور اخلاقی ڈھانچے میں آف عربیہ عرب کے. قرآن کی وحی نہ صرف روحانی بیداری لے آئی بلکہ اس نے عرب کے سماجی اور سیاسی اور اخلاقی ڈھانچے میں ایک انقلابی تبدیلی کا آغاز بھی کر دیا. دے کال ٹو توحید کی دعوت، بلیو ان دا وننس آف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان، وننس وحدانیت پر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان، بلیو ایمان، یقین، چیلنج للکارا، ڈیپ روٹیڈ جو کہ پختہ ہو چکی ہوں یا بہت زیادہ راسخ ہو چکی ہیں، پریکٹسز رسومات کو، آف آئیڈولیٹری بت پرستی کی، کلاس پریولیج جو طبقاتی امتیاز فرق ہوتا ہے، اینڈ سوشل جسٹس اور معاشرتی ناانصافی، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان، توحید کی دعوت یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نے بت پرستی، طبقاتی امتیاز اور معاشرتی ناانصافی جیسی راسخ رسومات کو للکارا. اٹ لیڈ دا فاؤنڈیشن فار اے سوسائٹی، بنیاد رکھی فار اے سوسائٹی، ایک ایسے معاشرے کی، بیسڈ آن ٹروتھ جو کہ سچ پہ، ایکویلٹی مساوات پہ، اکاؤنٹیبلٹی احتساب پہ، اینڈ کمپیشن اور رحم دلی پر مبنی تھی. اس نے ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جو سچائی، مساوات، احتساب اور رحم دلی پر مبنی تھی. اس کو دوبارہ سے اس پیراگراف کو کرتے ہیں کہ یہ لمحہ بطور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کی ابتدا کا نشان بنا. قرآن کی وحی نہ صرف روحانی بیداری لے آئی بلکہ اس نے عرب کے سماجی، سیاسی اور اخلاقی ڈھانچے میں ایک انقلابی تبدیلی کا آغاز بھی کر دیا. توحید کی دعوت یعنی اللہ کی وحدانیت پر ایمان نے بت پرستی، طبقاتی امتیاز اور معاشرتی ناانصافی جیسی راسخ رسومات کو للکارا. اس دعوت نے ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جو سچائی، مساوات، احتساب اور رحم دلی پر مبنی تھا. ٹھیک ہے. In this lecture we have discussed the paragraph number 6 and 7. The next paragraph, like paragraph number 8, 9 and 10 will be discussed in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.